नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है। रमज़ान मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मग़फ़रत की हवाएं चलती हैं और दिलों को अल्लाह ताला की तरफ से पलटने का सुनहरी मौका मिलता है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो किताब जो हिदायत, नूर और दिलों के लिए शिफा है। रमज़ान का हर लम्हा इबादत, तिलावत कुरान, ज़िक्र और दुआ से कीमती बन जाता है। और जब इसी मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अपने घर की हाज़िरी, उम्रे की सादत हासिल फरमाता है तो यह रहमत पर रहमत का इम्तिज़ाज बन जाता है। उम्रा सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि दिल की तत्हीर, गुनाहों से तौबा और रब के सामने मुकम्मल आजिज़ी का इजहार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के गुनाहों का कफ़ारा है और रमज़ान में अदा किया गया उम्रा सवाब के एतबार से एक ख़ास अज़मत रखता है। आज के दिन की बात में हम कुरान हदीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उम्रे की फ़जीलत क्या है और ये मुबारक इबादत हमारे दिलों, हमारे किरदार और हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में उम्रे की खुसूसी फ़जीलत बयान फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है। ये हदीस इस बात की दलील है कि रमज़ान में उम्रे का सवाब गैर मामूली है। अगरचे ये फ़र्ज़ हज का बदल नहीं, लेकिन अजर व सवाब के एतबार से इसकी फ़जीलत बहुत बुलंद है। उम्रा हमें सब्र, आजिज़ी और इखलास का दर्स देता है, जबकि रमज़ान तक़वा, ख़ुद एहतसाबी और ज़ब्त नफ्स सिखाता है। जब ये दोनों इबादतें इकट्ठी हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी में एक नई रूहानी तब्दीली आती है। गुनाहों से नफ़रत, नेकी की मोहब्बत और अल्लाह पर कामिल यकीन पैदा हो जाता है। बहरहाल आज हम इस अहम उन्वान पर बात करने के लिए मुफ्ती सिद्दीक़ साहब को हमने दावत दी अपने स्टूडियो में। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उम्रे की फ़जीलत आज का ये हमारा उन्वान है। ख़ासकर रमज़ान में अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो उसकी क्या ख़ास फ़जीलत है, इस ताल्लुक़ से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब उसका जो भी बेहतर जवाब होगा इंशाअल्लाह वो देंगे। इसके अलावा भी अगर उन्वान से हट के भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, जो भी उसका बेहतर हल होगा इंशाअल्लाह बताया जाएगा। उम्रे की तफसील क्या है या उम्रा की फ़जीलत क्या है उस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए सर, मैं जुम्मा के बाद सूर्य का हफ्ता हूँ सर, क्या नियत को पढ़ना, क्या ऐसा पढ़ना सर? 10 बजे पढ़ती हूँ, सूरह का 9 बजे पढ़ती हूँ सुबह में सर। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नियत कर को पढ़ना सर? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल थोड़ी देर में इसका जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, उम्रे की फ़जीलत आज का ये हमारा उन्वान है। ख़ासकर रमज़ान के महीने को लेकर हम बात करें, क्योंकि रमज़ान की आमद है और बड़ी तादाद उम्मत मुस्लिमा की जो है रमज़ान में उम्रा करने के लिए जाती है। तो इस पर एक मुख्तसर सा बयान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इजलालन व इकरामा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आपने अभी सुन रखा है कि आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है रमज़ान में उम्रे की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को हुक्म दिया है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, तुम हज और उम्रे को अल्लाह की रज़ा के खातिर मुकम्मल करो। तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे हज भी करे और उम्रा भी करे। हज अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी में एक मर्तबा बंदे पर जो साहिब इस्तिताअत हो उस पर फ़र्ज़ है, और उम्रा ये सुन्नत मुबारका है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई अहादीस मुबारका में
اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو، یعنی ایک کے بعد ایک حج یا ایک کے بعد ایک عمرہ تم کیا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کرنا یہ تم سے محتاجی اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، بار بار کریں گے تو پیسہ خرچ ہوگا اور ہمارے مالیے پر، ہماری دولت پر برڈن پڑے گا، بوجھ پڑے گا، ہم زیادہ نہیں جا سکتے. یہ ہماری سوچ ہے جو شیطان بار بار ہمیں اس در پر جانے سے روکنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈالتا ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کو مسلمان اپنے سامنے رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر بار بار حج کرتا ہے اور بار بار عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تنگ دستی کو، محتاجی کو، افلاس کو، غربت کو دور فرما دیتا ہے. اب رہا رمضان المبارک کا مسئلہ، تو رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ شرح ثواب کی شرح میں اضافہ فرما دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب عام دنوں میں 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 نفلوں کے برابر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر قرار دے دیتا ہے. یعنی اگر رمضان میں ایک ہم نفل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کا ثواب ہم کو دیا جاتا ہے. تو اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابیہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ عمرے پر کیوں نہیں چلتی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ میرے شوہر اور میرا بیٹا لے کر جا رہے ہیں اور ایک اونٹ میرے پاس یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کھیتی وغیرہ کا کام لیں. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مجبوری دیکھی تو فرمایا کہ تم رمضان المبارک میں عمرہ کرو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، ان سے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے اس عمرے کا جو رمضان میں ادا کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ایمپی سے بول رہی ہوں. میں یہ بول رہی تھی کہ میں اگلے سال عمرے پہ گئی تھی رمضان میں، تو اللہ کے حکم سے پورے مہینہ عید کر کے آئے تھے ہم. اب ہماری صرف نیت ہو رہی ہے، بس آپ دعا کرا دیجیے اور ہماری نیت اللہ قبول کر لے، ہمارے کو اللہ بلا لے عمرے سے. میرے بہت تڑپ ہو رہی ہے عمرے پہ جانے کے لیے. تو ایک بار جا کے آ گئی ہے نا عمرہ؟ یہ اگلے سال گئی تھی میں، میرا پھر ہو رہا ہے، میری پھر نیت ہو رہی ہے. پھر سے جانے کی نیت ہے؟ جی ہاں. اللہ پاک قبول کر لے، بلا لے مجھے اللہ پاک. حج کر لیا آپ نے؟ نہیں ابھی. جی حج بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، مگر اب سے میری تڑپ ہو رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، بالکل بالکل انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹولی چوکی سے بات کر رہے ہیں. ٹولی چوکی. جی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی یہ لیڈیز جو ہے جب احرام پہنتے نا تو نقاب فیس پیس لگانا ضروری ہے؟ نوز پیس کے لیے؟ جی ہاں نوز پیس لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن خواتین کو احرام تو نہیں ہے. بہرحال پوچھیں گے مفتی صاحب سے اس کے لیے جو بھی اس کا تفصیلی جواب ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہاں بتائیے. اب احرام کی حالت میں جو ہے عطر لگانا نہیں ہے، تو اب کعبہ شریف کے پاس جب ہم جاتے تو پورا پرفیوم سے فل رہتا وہ، اور حجر اسود میں بھی پرفیوم رہتا عطر لگا ہوا، تو وہ چاہیے تو اپنے ہاتھ میں بھی خوشبو آ جاتی نا وہ. تو
ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا سوال. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو مفتی صاحب پہلے ایک کالر جو تھے, بہن نے کال کیا تھا کہ عمرہ آلریڈی کر چکی ہیں, وہ حج بھی کر چکی ہیں, اور دعا کریے کہ پھر سے وہ موقع ملے. تو کیا کچھ دعا مانگے کہ پھر سرکار کے دربار میں حاضری کا موقع ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اور اپنے حبیب کا در بتا دیا ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ہم یہاں پر ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی فضیلتیں عمرے کی اور حج کی احادیث میں اور قرآن میں وارد ہوئی ہیں, ان کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے, اخلاص پر ہے. اگر دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے بار بار حج کیا جا رہا ہے, بار بار عمرہ کیا جا رہا ہے, تو یہ حج کرنا اور عمرہ کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا, کیونکہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے, یعنی چھوٹا شرک. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ کتنا بڑا نمازی ہے, کتنا بڑا روزہ دار ہے, کتنا بڑا حاجی ہے, کتنے عمرے کرنے والا ہے. اگر ہماری نیت یہ ہے تو پھر ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہم کو خالص اللہ کی رضا کے خاطر حج اور عمرہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے خاطر مکمل کرو. تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے, بندوں سے واہ واہی لینا, بندوں کو خوش کرنا, یہ ہمارے اعمال کو اکارت کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. لہٰذا ایسی باتوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. اور جو ہماری بہن نے کال کیا اور کہا کہ انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے, اللہ کے رسول کا در دیکھا ہے اور پھر جانا چاہتی ہیں, تو سچے دل سے آپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں, دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے آپ کو وہ حسین لمحات میسر کرے, وہ حسین دن دکھائے جو ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں. بے شک ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھیں جس گھر کی طرف ہم زندگی بھر رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. آج وہ گھر ہمارے سامنے ہے, اور وہ گھر جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا, جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, جس کو حضور پاک علیہ السلام نے بنایا, اور دیگر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ کعبے کی خدمت کر سکے. تو وہ گھر دیکھنا اور حبیب پاک علیہ السلام کا وہ روضہ مبارکہ دیکھنا, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. کثرت سے آپ درود پاک کا ورد کریں, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو, جن کو بھی آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, ان کو پھر سے حج یا عمرے کی سعادت دے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی طلب کے مطابق آپ کو اپنے گھر پر بلائے گا. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کی قسمت میں صرف ایک حج یا ایک عمرہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ حج یا عمرہ نصیب تو نہیں ہوگا, لیکن چونکہ آپ کی طلب بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی فضل فرما دے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جو تقدیر بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ مٹا دے اور چاہے تو کسی چیز کو باقی رکھے. تو دعائیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں. کثرت سے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے رہیں. اگر آپ کو موقع نہ بھی ملا تو جو تڑپ آپ کے دل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ضرور لکھے گا. بالکل بے شک. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ایک پہلا کالر جو تھا مفتی صاحب, سورہ کہف کے تعلق سے وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جمعے کے دن وہ پڑھتی ہیں. ایک کالر جڑ گئے ہمارے ساتھ, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انبر پیٹ. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ بولنے کے لیے کوئی, اور صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسا پڑھنا, اور صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد کون سی دعا کرنا. ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب سورہ کہف والا سوال ایک رہ گیا تھا. جمعے کے دن بہن نے کہا کہ تلاوت کرتی ہیں سورہ کہف کی, صبح 10 بجے وہ پڑھتی ہیں, تو کیا طریقہ ہوگا, کیا نیت کریں؟ سوال اصل ان کا یہ تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرما دیتا ہے۔ یعنی جہاں پر دنیا کے لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، وہیں پر جو بندہ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا اور اس کے اعمال بھی سلامت رہیں گے۔ لہٰذا ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنا لے، ہر ایک کو، مرد کو، عورت کو، بڑے کو، بوڑھے کو، بچوں کو، سب کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اب سورہ کہف کی تلاوت کرنا کب ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جمعے کی شب سے لے کر، یعنی جمعہ سے پہلے جو جمعرات کی مغرب لگ جاتی ہے، جمعہ کے دن جو مغرب لگتی ہے، اس مثال کے طور پر جمعے کا دن ختم ہو گیا، اس کے بعد جو مغرب لگ رہی ہے اس کو جمعہ کی شب کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر پھر جو مغرب ہوگی، یعنی جمعہ کا دن گزر جائے گا اور مغرب لگے گی، جس کو ہفتے کی شب کہا جائے گا، تو یہ مکمل 24 گھنٹوں میں آپ کبھی بھی سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک کال تھا بہن کا نوسپیس کے تعلق سے اور احرام کے تعلق سے کہ خواتین کے لیے، پہلے تو یہ بتا دیے کہ خواتین کے لیے احرام کیا ہے اور کیا وہ نوسپیس وغیرہ لگا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جس طرح مردوں کے لیے 2 چادریں احرام ہیں، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی، جو وہ برقع پہنتی ہیں اور جو وہ سفید اوڑھنی اوڑھتی ہیں، یہ ان کا احرام ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں، احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرتا ہے تو وہ جو نیت کرتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے تو وہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو 2 چادریں مرد پہنتے ہیں تو وہ اس کے لیے سنت ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لباس ہے، اسی کو زیب تن کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بغیر سلے ہوئے 2 چادریں اپنے تن پر ڈال لیں، ایک اوپر سے اور ایک تہبند کے طور پر نیچے سے۔ لیکن عورتوں کے لیے احرام صرف اور صرف ان کا لباس ہے، وہ جو لباس پہنیں گی وہی ان کا احرام کہلائے گا۔ احرام اصل میں آپ کی نیت ہے، جس کی وجہ سے جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھیں وہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے آپ پر حرام ہو جاتی ہے، جیسے خوشبو لگانا وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جب حرام ہو جا رہی ہے تو اسی نیت کی وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ یہ جو 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، یہ مردوں کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ 2 چادریں پہن کر آپ نے طواف کیا تھا، لہٰذا ان کو بھی 2 چادریں پہننی لازم ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، ان کے لیے وہی کپڑے جو انہوں نے پہنے ہیں اسی کو احرام تصور کیا جائے۔ اچھا، کوئی خواتین ہے اگر عام حالت میں نوز پیس لگاتی ہے، جیسے پورا چہرہ کور کرتی ہے، لیکن جس وقت وہ طواف کر رہی ہوں یا حج کے جو ارکان ادا کر رہی ہوں یا عمرے کے ادا کر رہی ہوں، تو کیا چہرہ کھلا رکھنا لازمی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے چہرے کو ڈھانک لیتا ہے اور طویل مدت تک وہ چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہے تو پھر اس کے چہرہ ڈھکنے کی وجہ سے، چہرہ ڈھکنے کا مطلب ہے کہ کپڑا اب اس کے منہ پر لگا ہوا ہو۔ ہاں، اگر آپ نے سامنے کوئی کتاب رکھ لی ہے، عورتیں، تاکہ کوئی غیر محرم آپ کو نظر نہ پڑے، یا آپ نے کوئی پنکھا اپنے سامنے رکھ لیا ہے، یا کوئی کیپ آپ نے ایسی پہنی ہے کہ جس کا پردہ سامنے آ رہا ہے لیکن وہ فیس کو ٹچ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن چہرے کو اور فیس کو نقاب سے یا کسی چادر سے یا نوز پیس سے مکمل کور کر لینا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ پر دم لازم آتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ احرام کی حالت میں دوران طواف آپ کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ وہاں پر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر ملک کا انسان وہاں پر آتا ہے،
مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتے ہیں، وہاں پر سب کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بندوں کی آزمائش کر رہا ہے کہ بندہ جو میرے گھر آیا ہے اس کی توجہ میری طرف ہے یا پھر دنیا کے لوگوں کی طرف ہے اور غیر محرم عورتوں کی طرف ہے، یا عورتوں کی نگاہیں مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ یہاں پر سخت آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دل میں بٹھا لیں کہ یہاں پر ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمیں صرف اللہ کی رحمتوں کی تجلیات کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے۔ اگر چہرے پر فیس پیس وغیرہ اگر لگا لیا ہے تو پھر ان کے اوپر دم لازم آئے گا۔ اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی عمرے کی، اس وقت سے آپ کو اپنا چہرہ نہیں چھپانا ہے۔ ہمارے پاس عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں حج یا عمرے کا ارادہ کرتی ہیں تو وہ نیت بھی نہ کرے تو گھر سے ہی وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہیں۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ آپ کو چہرہ اسی وقت کھولنا ہے جب آپ نے نیت مکمل کر لی ہو۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی ہے، لبیک وغیرہ پڑھ لیا ہے، اب آپ احرام میں آ گئے ہیں تو اب آپ کو چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نیت نہیں کی، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نیت نہیں کی آپ نے، تو اس وقت بھی چہرہ ڈھانکے رکھنا آپ پر فرض ہے۔ پردہ جو آپ کو کہا گیا ہے وہ حج یا عمرے کے سفر پر جاتے وقت جس وقت نیت کریں گے اس وقت سے شروع ہوگا کہ اس وقت آپ کو چہرہ نہیں چھپانا، اس سے پہلے آپ کو مکمل پردہ لازم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ گھر سے عورتیں ایسے ہی نکل جاتی ہیں، برقع پہن لیے، سفید اوڑھنی اوڑھ لیے اور چہرہ وہ نہیں چھپاتی ہیں جبکہ انہوں نے نیت ابھی نہیں کی ہے، لبیک انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ اس کا ضرور خیال رکھیں۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگ خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ خیریت سے ہیں ہم لوگ۔ جی مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ بالکل مفتی صاحب سن رہے ہیں اللہ آپ اس کے رسول کا فضل۔ جی مفتی صاحب سے میرے 3 سوال ہیں۔ جی مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جو پڑھتی ہوں تو اگر زمین پہ نماز نہیں پڑھتی ہوں جگہ کی وجہ سے، تو جیسے بیڈ پہ پڑھ لیتی ہوں نماز بستر سائڈ کر کے، تو اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے نماز میں؟ اور دوسرا سوال نہیں، کس پہ کرسی وغیرہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں جیسے بیڈ پہ پڑھ لیتی ہوں بستر پہ جگہ کا تنگی، جی جگہ کا تنگی کی وجہ سے بیڈ پہ ہی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو مفتی صاحب سے کہیے کہ نماز میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی سمجھ گئے میری سوال؟ مطلب بیٹھ کر نماز گھر پہ جو بستر وغیرہ وہاں پر بیٹھ کے پڑھ لیتی ہے، یہی نا؟ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے کھڑے ہو کر، اللہ کا رحمت ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہ کہ جگہ کی دقت ہے۔ تو جگہ کی دقت تو نہیں، تو سوال اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، مفتی صاحب جانا چاہ رہے ہیں جگہ کی دقت ہے تو کیا نماز کیسے پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی تو بیٹھ پہ نماز پڑھتی بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، بس وہی ٹھیک ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اور بتائیے۔ ہاں تو مفتی صاحب سے کہیے کہ نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ایک سوال اور ہے، جیسے میں روز یاسین سورہ کا تلاوت کرتی ہوں، اب میرے دل میں جو تمنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ظاہر روز کرنا ہے یا پھر ایسے ہی میں پڑھ لی اور پھر اس کے بعد پارا پڑھ کے اڑ جاتی ہوں؟ اب جو میری آرزو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کریں گے۔ یہ 2 سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، ابھی میں سنی ہوں ایک اور سوال آئی تھی اسی پہ، آپ ہمیں نا یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے اس کی طریقہ مجھے بھی نہیں آتا، اب یہ اچھی طرح سمجھا کر کے۔ ہاں صلاۃ التسبیح کا ایک سوال آیا ابھی اس کا جواب دیں گے، بالکل اس کا جواب دیں گے ابھی۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مفتی صاحب ایک کال جو حیدرآباد سے آیا تھا، ٹوری چوکی سے تھا غالباً، آپ نے کہا کہ جب احرام کی حالت میں ہوتے عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ خاص کر نہیں لگانا ہے، تو ان کا یہ سوال تھا کہ حجر اسود معطر ہوتا ہے بالکل خوشبو سے اور عطر سے، اور کئی مقامات ایسے جہاں بہت زیادہ عطر لگائی جاتی ہے، جب ہم اس کو چومتے ہیں یا اس کو چھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں عطر لگ جاتی ہے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، لہٰذا ہر قسم کی خوشبو سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے حج اور عمرے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یقیناً حجر اسود کو چومنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے
کہ بندے کو اس پتھر کو چومنے کا موقع مل رہا ہے جس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا ہے اور جس پتھر کو خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چوما ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب طواف کیا حجر اسود کے پاس آئے تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو مجھے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لب اقدس کو دیکھا کہ وہ تجھ کو چوم رہے ہیں، لہٰذا حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بوسہ گاہ ہے حجر اسود، اس پتھر کو حضور نے چوما ہے، تو یہ امتی کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ بھی اس پتھر کو چومیں اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں۔ لیکن چونکہ ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور خوشبو لگانا ہمارے لیے یہ منع ہے، اگر بہت زیادہ ہم خوشبو لگائیں گے تو دم لازم آ جائے گا، اور اگر تھوڑی سی خوشبو لگ گئی ہے تو اس سے صدقہ واجب ہوگا۔ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط ہی برتنی چاہیے۔ احرام کی حالت میں ہمیں حجر اسود کے پاس یا ملتزم کے پاس بھی لوگ خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ملتزم کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو احرام تھوڑا سا ہمارا ہٹا کر سینے کو ہم کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیتے ہیں، مس کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ حجر اسود اور ملتزم کے پاس پہنچ کر خوشبو جہاں لگی ہوئی ہے اس کو چھونے سے بہتر ہے کہ ہم دور ٹھہریں اور حجر اسود کو استلام کر لیں، یعنی ہاتھ کے اشارے سے ہم حجر اسود کی حاضری کو مکمل کر لیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر جائیں گے خوشبو بہت زیادہ لگ گئی ہے ہم کو تو پھر دم واجب ہوگا، اور اگر تھوڑی لگی ہے تو پھر صدقہ واجب ہوگا۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات؟ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرنول سے بات کرتی ہوں۔ کرنول سے، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میں سید ہوں، ہم لوگ سید ہیں، ہمارے رشتے دار سید ہے، سب قریب لوگ ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سیدہ ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک، سمجھ میں آ گیا سوال۔ آپ کے رشتے دار بھی جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہیں؟ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے، ہاں بتائیے۔ ہمارے پیسے بینک میں رہتے نا، اس کا انٹرسٹ آتا، اسے کیسا استعمال کرنا؟ ہمیں غریبوں کو دینا یا نہیں تو ہمارے اولاد کو بھی دے سکتے کیا؟ غریب ہے تو اولاد کو، مطلب سگی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ چلیے وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ بہرحال امبر پیٹ سے ایک بہن نے جو کال کیا تھا صلاۃ التسبیح کے لیے، انہوں نے فون کیا تھا، اور صلاۃ التسبیح کے لیے ایک دوسری بہن نے بھی سوال کیا تھا، تو کیا نیت کریں، کس طرح سے پڑھیں، اس کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، صلاۃ التسبیح یہ ایک نفل نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح آپ ادا کریں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز کی نیت کر کے ٹھہر جائیں گے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی تلاوت کریں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم وہ بھی پڑھیں گے، اس کے علاوہ 10 مرتبہ یہ تسبیح بھی آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ جب کہہ کر اٹھیں گے تو ٹھہر کر بھی 10 مرتبہ آپ یہی پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ یہ تسبیح ادا کریں گے۔
پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد آپ یہی تسبیح 10 مرتبہ ادا کریں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر جب آپ بیٹھیں گے، پہلا سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ دہرائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ ٹھہر جائیں گے. تو اس طرح ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ تسبیح ادا کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے. اس طرح پھر آپ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی مکمل کر لیں گے. یہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی پیاری نماز ہے، بہت ہی اعلیٰ نماز ہے. اس کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر کرناٹک سے سلیمہ بانو. سر سورہ کہف کا بولے میں سر کرنٹ گیا تھا سر یہاں دے دیا، اس کی تفصیل تو آپ کو بتا دیا ہے. یہ یوٹیوب پر بھی لائیو نشر ہو رہا ہے. اگر آپ نے نہیں سنا کسی وجہ سے تو منصف ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جا کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں. بہرحال وقت ہوگا تو کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر آپ کو بالکل چلیے مختصر اس کا جواب دے دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. دیکھتے رہیے پروگرام کو. تو ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. آج جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عمرے کی فضیلت، خاص کر رمضان کے مہینے میں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کی کیا کچھ فضیلت ہے. محترم ناظرین و سامعین، عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ باتیں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے. آپ گھر میں جب غسل کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، غسل کرنے کے بعد وہ لوگ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. اس نماز میں آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر یہ یاد نہ ہو، کوئی بھی سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہوں یا جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے. مرد حضرات ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں گے اور عورتیں مکمل پردے میں نماز ادا کریں گی. یعنی جس طرح گھر میں عام طور پر اوڑھنی وغیرہ باندھ کر وہ نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ہی وہ نماز ادا کریں گے. یہاں پر غلط فہمی ہمارے پاس یہ پالی گئی ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں اور احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں تو اب ٹوپی نہیں پہننا چاہیے. یہ ٹوپی اس وقت نہیں پہننا چاہیے جب ہم نیت کر لیں. ابھی ہم نے نیت نہیں کی ہے، ابھی تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے. تو ہم نماز ادا کریں گے 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد ہم دعا وغیرہ کریں گے اور ٹوپی جب نیت کریں گے تو ٹوپی ہمارے سر سے ہٹا دیں گے. یاد رکھیں فلائٹ میں بیٹھ کے فلائٹ اڑ جانے تک بھی آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہے تو اس وقت تک بھی آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں. عورتیں فیس پیس لگا سکتی ہیں. جیسے ہی نیت کر لیے ٹوپی بھی اتر جائے گی اور فیس پیس بھی اتر جائے گا. اس بات کا ضرور خیال رکھیں. اور مرد حضرات کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ غسل کر کے آنے کے بعد اپنے احرام پر خوشبو لگائیں، اپنے بدن پر بھی خوشبو لگائیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ جو خوشبو لگانا منع ہے یہ نیت کے بعد کا ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اب نماز ادا کر لیے، اس کے بعد پھر ہم سفر پر روانہ ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہنچ گئے، فلائٹ میں بیٹھ گئے، فلائٹ اڑ گئی. اب یہاں پر ہم چونکہ ہندوستان سے جاتے ہیں تو یلملم ایک مقام ہے جس کو ہمارے لیے میقات کہا گیا ہے. وہاں پر ہمیں نیت کر کے اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. اب چونکہ ہم فلائٹ میں ہوتے ہیں تو فلائٹ میں یہ انتظام ہوتا ہے. سعودی ایئر لائنز میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یلملم آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ یلملم آنے والا ہے، جنہوں نے نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لیں. تو اس وقت تک آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح چاہیں رہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے نیت کر لی تو پھر احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم مشورہ، ہمارے لوگ جو بھی ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں یہی دیتے ہیں کہ آپ عمرے کی نیت فلائٹ میں بیٹھنے کے 2 گھنٹے کے بعد کریں تاکہ احرام کی پابندیوں سے آپ محفوظ رہ سکیں اور کمفرٹیبلی آپ خوشبو وغیرہ استعمال کرنا چاہیں یا خوشبودار صابن جو فلائٹ میں ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہ ہونے پائے. جب آپ جدہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے آپ
ہوٹل جائیں گے آپ کو اختیار ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ہوٹل میں پہنچ گئے فوراً ہمیں عمرے کے لیے چلے جانا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ہوٹل میں آرام کرنا چاہتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی بھی دیر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک تو جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شاپنگ وغیرہ کی وجہ سے یا لوگوں کے گھر میں آنے کی اور آمد و رفت کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. نیند بھی بہت کم ہوتی ہے. فلائٹ میں بھی کم سونے کا موقع ملتا ہے. تو ان کے لیے یہ بہتر صورت ہے کہ وہ جب ہوٹل پہنچ جائیں تو آپ فوراً آرام کریں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی آپ کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے لگتے ہیں, تر و تازہ ہونے کے لیے لگتے ہیں, آپ تھوڑی دیر آرام کریں. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہونے کے بعد وضو کریں اور اس کے بعد پھر لبیک پڑھتے ہوئے آپ حرم کی طرف روانہ ہو جائیں. جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوتے رہیں گے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور حرم کے اندر داخل ہوں, اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. لہٰذا پہلی نظر پڑتے ہی آپ دعا کریں. کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو علماء اکرام نے یہاں پر بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ جب بھی میں کسی جائز اور حلال کام کے لیے تجھ سے دعا مانگوں تو فوراً تو میری دعا قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگتا ہے پہلی نظر پڑتے ہی یہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی دعا قبول کر لیا تو ہمیشہ جب بھی وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا رہے گا. یہ ہمارا مشورہ ہمیشہ رہتا ہے جو بھی حج کو اور عمرے کو جاتے ہیں پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا کریں کہ اے اللہ جب بھی میں تجھ سے کسی جائز اور حلال چیز کو مانگوں یا اس کے لیے دعا کروں تو تو میری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لے. اس سے بہت ساری دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں. اس کے بعد حجر اسود کے پاس ہم آئیں گے اور حجر اسود کے پاس آ کر ہم استلام کریں گے. یعنی حجر اسود کو بوسہ تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہے اور وہاں پر بھیڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوتے ہیں. وہاں پر طاقت دکھانے کا وہ مقام نہیں ہے بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے کا مقام ہے. لہٰذا حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, دور سے ٹھہر کر استلام کر لے. یعنی حجر اسود کو اس طرح اشارہ کریں تاکہ وہ آپ کی حاضری کو نوٹ کر لے. حضرات محترم, یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. ایک تو چومنا بھی سنت ہے اور دوسرا استلام کرنا بھی سنت ہے. دونوں طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں. اب حجر اسود کہاں پر ہے, اس کو کیسے ہم پہچانیں گے, اس کے بارے میں علماء اکرام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ حجر اسود جس کونے پر لگا ہوا ہے وہاں آپ جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں یعنی اسٹریٹ آپ کو مسجد کے اوپر فرسٹ فلور پر یا سیکنڈ فلور پر ایک گرین لائٹ نظر آئے گی. عموماً وہ فرسٹ فلور پر ہوتی ہے تو فرسٹ فلور پر آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی. وہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ آپ بالکل حجر اسود کے سامنے. تو گرین لائٹ آپ کے بالکل پیٹھ کے پیچھے ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں. اب یہاں پر استلام کر کے آپ طواف کی نیت کریں کہ اے اللہ میرے لیے میں تیری رضا کے خاطر طواف کرتا ہوں, تو اس کو میرے لیے آسان فرما, اس میں برکتیں عطا فرما, میری جانب سے اس کو قبول فرما. آپ پھر طواف شروع کریں گے. جب آپ حجر اسود کو استلام کر لیں گے تو لیفٹ سائڈ پر آپ کا حجر اسود آ جائے, یعنی تھوڑا سا آپ ہٹیں گے. ہٹنے کے بعد جب حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر آ جائے گا تو آپ بالکل ٹرن ہو جائیں گے اور اب اس طرح آپ طواف شروع کریں گے. تو پہلا چکر ختم ہوگا تو پہلے چکر پر بھی پھر آپ کو استلام کرنا ہے. یعنی حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو چومنا ہے یا پھر ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے آپ کو. یہ پہلا چکر ختم ہوا لیکن یہ دوسرا استلام ہے. اس طرح 7 چکر ہوں گے لیکن استلام 8 مرتبہ ہوگا. یعنی ہر چکر کے ختم پر آپ کو استلام کرنا ہے, یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے. اور پہلا آپ نے جس طرح طواف شروع کیا ہے سارے کے سارے 7 چکر بھی ویسے ہی آپ کو شروع کرنے ہیں
کہ آپ استلام کریں گے حجر اسود کے بالکل سامنے ٹھہر کر گرین لائٹ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کراس ہوں گے، ہٹیں گے بازو میں تاکہ حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آ جائے، پھر اس کے بعد ٹرن ہو جائیں گے، پھر آپ چکر شروع کریں گے۔ اس طرح آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں، 8 استلام مکمل کرنے ہیں۔ یہ آپ کا طواف ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے جو مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ حرم کعبہ میں موجود ہے، لوگ وہاں پر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں پر لوگ طواف بھی کرتے ہیں تو آپ بالکل ان کے سامنے ہو کر نماز ادا نہ کریں، بلکہ وہاں پر حکومت نے ایک جگہ مختص کر دی ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اور ریڈ وغیرہ مختلف قسم کے رنگ کی پٹیاں وہ لوگ لگا دیتے ہیں، اس کے پیچھے آپ ٹھہر کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر 2 رکعت نماز آپ ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ ملتزم پر جائیں گے۔ ملتزم پر بھی چونکہ اب بہت زیادہ خوشبو لگائی جاتی ہے تو بچیں گے اور وہیں سے آپ دعائیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پیچھے زمزم ہوگا، وہاں پر آپ جائیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری ہوگی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور صحت یابی کی نیت سے زمزم پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ خوب پیٹ بھر کر آپ زمزم کو پئیں، کیونکہ یہ غذا کا کام دیتا ہے، اور جب زمزم پیٹ میں جاتا ہے تو ایک انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ 7 چکر کر آپ نے جو کیے ہیں، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، الحمدللہ ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جب ہم طواف کر کے تھک گئے اور آ کر ہم نے زمزم پیا تو ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے پھر سے ایک انرجی ہم نے اپنے اندر محسوس کی ہے۔ تو حجر زمزم کے پاس آئیں اور زمزم کا پانی پیے۔ یہاں پر ہم ہمیشہ ہمارے محبین اور چاہنے والوں کو، ہم سے پوچھنے والوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کولرز ہوتے ہیں پانی کے، اس میں 4-5 کولر جو ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایک کولر جو ہوتا ہے وہ بالکل گرم پانی کا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو ناٹ کولڈ جو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ وہ پانی پئیں تاکہ سردی بخار وغیرہ سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو ٹھنڈا زمزم پیتے ہیں تو سردی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ مکمل طریقہ مزید ہم بیان کریں گے۔ اس ٹاپک پر کسی دن انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سوال کئی آ گئے، وقت کی کمی ہے۔ کرنول سے ایک بہن نے کال کیا تھا کہ وہ سید ہیں اور ان کے رشتہ دار جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی سید ہیں لیکن غریب ہیں، جی تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ مختصر جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ سید زادوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے، لہٰذا سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر ہمیں ایک غلط فہمی لوگوں سے یہ بھی دور کر دیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ سن کر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ سید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو ان کو مال کا میل نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ہمارا پاکیزہ مال ہے ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرنا چاہیے، ان کی مدد اچھے اور پاکیزہ مال سے کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے تو جو آپ کے پاس بغیر زکوٰۃ کا پیسہ رکھا ہوا ہے آپ اس میں سے ان کو تحفہ دیں، ان کو ہدیہ پیش کریں، اس طرح ان کی مدد کریں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو بس ان کی مدد کا خیال ہی دل سے چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ حضور کی آل ہیں، ان کے ساتھ جتنا زیادہ حسن سلوک ہم کریں گے اتنا زیادہ ہی اللہ تعالی ہم کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قربت بھی حاصل کر پائیں گے۔ سید زادوں کا بڑا خیال رکھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کی مدد کریں۔ غریب ہیں تو اچھے اور پاکیزہ مال سے ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ تو عام لوگوں کو دیتے ہی دیتے ہیں، ہمیں سید زادوں کو اپنے پاکیزہ مال سے تحفہ اور ہدیہ دینا چاہیے اس نیت سے۔ لہٰذا سید زادوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو دوسرے الگ طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ان کا تھا کہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں
इंटरेस्ट जो आ रहा है, उसका सूद जो आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, क्या औलाद को दे सकते हैं वो पैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, याद रखें कि जो सूद होता है इसके बारे में बहुत ही इख्तिलाफ है कि हम चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं कि यहाँ पर बैंक में जो हम पैसा रखाते हैं उस पर जो ज़ायद रकम मिलती है वो सूद है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। लिहाजा आप उलमाए कराम की तरफ रुजू करें और उनसे फतवा लें। लेकिन सरेदस ये बात ज़रूर सुन लें कि जो एक्स्ट्रा हमको पैसे आ रहे हैं वो बैंक में छोड़ने से बेहतर है कि वो आप लेकर बग़ैर नीयत से, बग़ैर सवाब की नीयत से आप किसी गरीब को दे दें, चाहे तो अपने बच्चों को दें या अपने ख़ानदान के किसी गरीब को दें, लेकिन बग़ैर सवाब की नीयत से आप उसको दे दें। ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। बैंक में पैसा छोड़ने से बेहतर है कि वो पैसा हम निकालें और किसी गरीब की हम मदद कर दें। तक़वा हमारे लिए यही है कि हम उस पैसे को इस्तेमाल न करें। लेकिन फतवा ये है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, चूँकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान दारुल हर्ब कहलाता है, यानी यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो उसको सूद नहीं कहा जा सकता। इस बारे में इख्तिलाफ है, लिहाजा बचना ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। चूँकि यहाँ पर किसी बग़ैर धोखा दही के एक माल हमको मिल रहा है तो उसके इस्तेमाल करने में जवाज़ की सूरत निकलती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक तक़वा अगर हम इख्तियार करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक बहन ने सवाल किया था, शुरू में ही आया था इनका कॉल, जवाब नहीं दे पाए कि जगह की तंगी की वजह से नमाज वो बैठ कर पढ़ रही हैं, तो क्या कोई दिक्कत है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, नमाज में सेहतमंद होने की हालत में क़ियाम हमारे लिए फ़र्ज़ है। यानी नमाज के लिए ठहरना और ठहर कर नमाज अदा करना ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, कोई मजबूरी नहीं है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ठहर कर नमाज अदा करें। अगर हम जगह की तंगी का बहाना करते हैं, इतनी तंगी तो मैं समझता हूँ नहीं होंगी कि आपको नमाज पढ़ने से ही रोक दे। बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है, सिर्फ ठहरने का आपके पास ठहरने की जगह है, ना आप रुकू कर सकते हैं ना सजदा कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा तंगी तो नहीं होगी। जब नमाज़ पढ़ें तो उतनी जगह आप खाली कर लें और ठहर कर ही नमाज अदा करें। अगर आप वो जगह खाली कर सकती हैं तो खाली करें, और अगर वो जगह खाली नहीं कर सकती हैं तो फिर कहीं और आप पाक और साफ़ जगह देखकर नमाज अदा करें, क्योंकि क़ियाम फ़र्ज़ है। और आपने खुद बयान फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठहरने पर सेहतमंद है, ठहरने पर कुदरत रखती हैं, लिहाजा ठहर कर ही आप नमाज पढ़ें। बैठ कर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ वही मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, 1 बरस हो गया। जरा मौलाना से गुजारिश है दुआ की, जरा हमारे घर में परेशानियां हैं, उसके लिए दुआ करना है। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। सूरह यासीन जब पढ़ते ना सुबह फजर के बाद, वो तेज आवाज से पढ़ सकती लेडीज या थोड़ा आहिस्ता पढ़ना, ये पूछना था मुझे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, बहन ने कर्नाटक से कॉल किया है, वालदा का इंतकाल हो गया, 1 बरस हो गए, तो दुआ की दरख्वास्त की है। और सूरह यासीन के ताल्लुक से इन्होंने कॉल किया, और एक पहले भी कॉल आया था सूरह यासीन के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि सूरह यासीन बराबर वो पढ़ती हैं, तो दिल में अगर कोई दुआ है कि भाई मुझे ये चाहिए, अल्लाह से कुछ मांगना है, तो हर बार जब सूरह यासीन पढ़ें तो हर बार वो मांगे, या एक बार नियत दिल में कर लें कि भाई सूरह यासीन में पढ़े, अल्लाह मेरी ये मुराद पूरी करे, तो उतना ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन सामिईन, यकीनन जिनके वालिदैन बाहयात हैं हमें उनकी कद्र कर लेनी चाहिए और उनकी खिदमत करके अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। लेकिन जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक इंतकाल कर गए हैं तो अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अभी हमारी बहन ने कहा कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया है, 1 साल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके नेक अमाल को कबूल फ़रमाए और उनकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और इसके अलावा ये सवाल हुआ कि सूरह यासीन की तिलावत करती हैं, तो सूरह यासीन की तिलावत जिस नीयत से की जाए वो नीयत हमारी पूरी होती है। तो अगर एक ही नीयत है कि वो काम हमारा पूरा हो, तो आप दिल में ये नीयत कर लें कि जब भी मैं सूरह यासीन की तिलावत करूं तो इसी नीयत से करूं कि ये मेरा काम पूरा हो जाए। तो आप हर बार उस नीयत को हाजिर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सूरह यासीन की तिलावत करते रहें। और अगर मुख्तलिफ़ हाजतें हैं
تو ہر حاجت کے وقت آپ وہ نیت کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اور اگر آپ ہر وقت یاسین پڑھتے وقت وہ نیت کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہر وقت بھی نیت کر سکتی ہیں. یہی زیادہ بہتر ہے. جب بھی سورہ یاسین آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سورہ یاسین کو اسی نیت سے پڑھیں جو نیت آپ پورا کرنا چاہتی ہیں. جس نیت کے پورا ہونے کی آپ کو خواہش ہے اس نیت کو دل میں حاضر کریں اور اس نیت سے اللہ سے دعا کر کے کہ اے اللہ یاسین کی برکت سے میری یہ ضرورت پوری کر دے. ہر وقت یہ نیت کرتے رہیں, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر صرف ایک ہی کام ہے جو پورا ہونا ہے تو ایک ہی وقت آپ نیت کر کے اس کو بھی بار بار پڑھ سکتی ہیں. ہر بار نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اور یاسین کے تعلق سے کچھ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ خواتین تیز آواز میں پڑھیں یا تو یاد رکھیں کہ خواتین کی جو آواز ہے وہ بھی پردہ ہے, وہ بھی عورت ہے. یعنی کوئی غیر محرم کسی اجنبی عورت کی آواز نہ سنیں. لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کریں, چاہے سورہ یاسین پڑھیں یا قرآن کا کوئی سورہ پڑھیں یا کوئی آیت پڑھیں, آپ کو آہستہ آواز میں ہی پڑھنی ہے تاکہ آواز آپ کی کسی غیر محرم کے کان پر نہ پڑے. اور محترم ناظرین و سامعین, چونکہ عمرے کا طریقہ ہم بتا رہے تھے, بس 2 باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جب آپ زمزم پئیں گے تو اوپر چڑھیں گے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. تو صفا اور مروہ کی جب سعی کریں گے تو آپ کو بیچ میں گرین لائٹس کا ایریا دکھے گا. مرد حضرات کو اور عورتوں کو چاہیے, مرد حضرات کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اس گرین لائٹ ایریے میں دوڑیں. شروع کریں گے چلتے ہوئے, لیکن جیسے ہی گرین لائٹ شروع ہوں گے دوڑیں گے. جہاں پر گرین لائٹ ختم ہو رہا ہے وہاں پر دوڑنا ہم بند کر کے پھر آہستہ چلیں گے. تو صفا سے 1 چکر ہوگا, مروہ پہ پہنچیں گے, 1 چکر مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد مروہ سے شروع کریں گے, صفا پہ آئیں گے, 2سرا چکر. اس طرح 7 چکر مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے. یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ سعی کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے. پھر اس کے بعد باہر نکلیں گے اور قصر کرائیں گے یا حلق کرائیں گے. قصر کا مطلب بالوں کو چھوٹا کرنا اور حلق کا مطلب پورے بال نکال دینا. حلق کرنا زیادہ افضل ہے. یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. بعض لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں جو خینچی لے کر تھوڑے بال ادھر سے, تھوڑے بال ادھر سے, تھوڑے بال ادھر سے آپ کے نکال دیتے ہیں. اس سے آپ کا حلق مکمل یا قصر مکمل نہیں ہوگا, احرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی. آپ کو جو الگ الگ جگہوں سے بال نکالے جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے سر کے 1/4 بالوں کے برابر ہے تو تب تو آپ کا قصر ہو گیا. لیکن 1/4 سر سے کم ہے تو آپ کا ابھی حلق یا قصر مکمل نہیں ہوا, احرام کی پابندی سے آپ باہر نہیں آئیں گے. اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. یہ اس طرح آپ کا جب آپ حلق کرا لیں گے تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہماری جو عورتیں جاتی ہیں وہ اپنی چوٹی کو اپنے اس انگلی کی طرف لپیٹ لیں اور خینچی سے کاٹ لیں تو ان کا بھی وہ بھی احرام سے باہر ہو جائیں گی. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہم بتا دیں کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں چونکہ اب احرام سے باہر جانا ہے, یا خود عورت بھی اپنے بال خود خینچی سے کاٹ سکتی ہیں. مرد بھی اپنے بال خود نکال سکتا ہے یا دوسرے سے نکلوا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو لوگ سر کے بال نکال رہے ہیں وہ بھی احرام کی حالت سے باہر آنے کا وقت ہو. یہ آپ کا مکمل طریقہ عمرے کا ہو گیا. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. تو ناظرین آج مفتی صدیق صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی اپنے اسٹوڈیو میں جو عمرے کی فضیلت کے تعلق سے بیان کر رہے تھے. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.